अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नादरीन, पीडीएम का अहम सरबराही इजलास हुआ और इस इजलास में कई मामलात ज़ेर बहस आए, लेकिन ये अहम इजलास इस हवाले से था कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत में से कोई शरीक नहीं हुआ, उन्हें दावत नहीं देगी। और उससे भी हैरान कुन बात ये कि पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को इस इजलास में ज़ेर बहस मतलब क़यादत जो थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को ज़ेर बहस ही नहीं लाया, उस पर गौर ही नहीं किया, उनकी कमी ही महसूस नहीं की। लेकिन उन सब से हैरान कुन बात कि पीडीएम जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया लेके रास्तों पर निकला था, ये इत्तेहाद आज उसी पीडीएम ने इस्टेब्लिशमेंट से, सिक्योरिटी इदारों से, दिफाई इदारों से मुतालबा किया है कि वो पार्लियामेंट में आके हमें सिक्योरिटी सूरत-हाल, इलाकाई सूरत-हाल, अफ़गानिस्तान की सूरत-हाल उस पे आकर ब्रीफिंग दें। यानी एक बात पीडीएम ने वादे कर दी कि कल जो वो कह रहे थे वो आज नहीं कह रहे, बल्कि आज एक नए पीडीएम का वजूद में नया पीडीएम वजूद में आया है, क्योंकि शहबाज शरीफ उस पीडीएम के इजलास में अहम पार्टी के जो सरबराह की हैसियत से या सदर की हैसियत से वो शरीक थे। कई मामलात थे, हम आज की वीडियो में उस पर गौर करेंगे। एक तो पहले ये शक ज़ाहिर किया जा रहा था कि पीडीएम की जो सरबराही है, ये मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो नुमाइंदगी है वो फ़कत और फ़कत शहबाज शरीफ करेंगे, और इसमें कोई भी शक नहीं कि शहबाज शरीफ और मियां नवाज़ शरीफ जो कि बयानिए के हवाले से उनका अलग अलग बयानिया कहा जाता था, अलग अलग मौक़िफ़ कहा जाता था, लेकिन आज मामलात बिल्कुल उसके बरक्स जो नताइज आए हैं, वो पीडीएम के इजलास के नताइज बिल्कुल उसके बरक्स आए हुए हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पार्लियामेंट का फोरम जो है वो शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया गया है, और पीडीएम की पार्लियामेंट में जो सरबराही करेंगे वो शहबाज शरीफ करेंगे, जबकि जो जलसे होंगे बाहर उनकी सरबराही जो करेंगी वो मरीम नवाज़ करेंगी। अब कहने को फिर ये भी कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ वो दो अलग अलग मौक़िफ़, पार्लियामेंट के अंदर अलग उनका मौक़िफ़ होगा और बाहर अलग होगा। लेकिन ये मुतालबा मेरे लिए हैरान कुन था कि वो पीडीएम जिसमें मियां नवाज़ शरीफ, फिर मरीम नवाज़ हो, इवन मौलाना फजल रहमान साहब ख़ुद वो खुले आम मुजाहरों में, जलसों में वो कहा करते थे, इस्टेब्लिशमेंट को पुकारते थे, ललकारते थे, मज़ामत का ऐलान करते थे, उनका नाम लेते थे। लेकिन आज का जो इजलास हुआ है उसमें मामलात बहुत ठंडे ठंडे मतलब वो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, और आज के इजलास से ऐसे महसूस होता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज के इजलास में इमरान खान को मतलब गिराने के लिए, इमरान खान की हुकूमत को गिराने की कोई बात नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना साहब ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा के साथ की है, उसमें इमरान खान के इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं, इमरान खान को लाने वालों के लिए हवाले से कोई बात नहीं, लेकिन उनको फिर ये कहा जा रहा है कि आप हमें आके ब्रीफिंग दे पार्लियामेंट। ये तो पीपल्स पार्टी ने शुरुआत की थी 2008 में, जब उन्होंने आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई को खड़ा किया था पार्लियामेंट में, और फिर उनको कहा था कि अब बताएं ये सूरत-हाल, अब सलाला चेक पोस्ट वाला हमला था या कोई ऐसी सूरत-हाल जो बॉर्डर या सिक्योरिटी की सूरत-हाल थी। तो ये घुमा फिरा के वो कितने 12-13 साल 14 साल के बाद पीडीएम ने आज जो नताइज निकाले हैं वो नताइज आपके सामने हैं। बहरहाल मैं जो मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जिदा नुकात आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद अपना तबसरा आपके पास आपके साथ शेयर करूँगा कि ये क्या हो गया अचानक कि पीडीएम ने फिर इमरान खान की तरह 280 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। सारी जो बात थी जो पीडीएम का के हवाले से कहा जा रहा था, कई सहाफ़ी, कई एंकर्स पर्सन या आम बंदे थे, उनके पास ये तासुर था पीडीएम के हवाले से, तो कि पीडीएम ने जो ये बात दुरुस्त है कि पीडीएम ने एक तहरीक पैदा किया, एक जो ठहरे हुए पानी में
پتھر پھینکا، پہلا پتھر پھینکا، ایک ایسا سیاسی ماحول پیدا ہوا جس کے بعد سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا بیانیہ یا اپنا اپنا جو سامان ہے وہ بیچنا شروع کر دیا۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ منتخب نہیں، اس لیے وہ عوام اس کی تائید نہیں کرتی، وہ کسی بھی چیلنج جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ خطے کی صورتحال ہے اس پہ ہم نے غور کیا۔ اب پی ٹی ایم اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ خطے کی صورتحال، سلامتی کے معاملات، افغانستان کی صورتحال، پھر امن معاہدہ، یمن معاہدہ، جو بھی پی ٹی ایم بنا تھا اس لیے کہ پی ٹی ایم کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو، اسٹیبلشمنٹ کا جو الیکشن سے کردار ختم ہو، ووٹ کو تقدس دینا، پارلیمنٹ کی مضبوطی، پارلیمنٹ کا استحکام، قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، یہ بنا تھا۔ یہ پتہ نہیں کس نے ایجنڈا میں ڈال دیا۔ بھی افغانستان کا معاملہ ہے وہ بھی پی ٹی ایم کا حصہ بن گیا، علاقائی صورتحال، خطے کی صورتحال وہ بھی پی ٹی ایم کے ایجنڈا پہ آ گیا، اور پھر پتہ نہیں، یہ میرے لیے بہرحال حیران کن بات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر معاملات پارلیمنٹ میں لائے جاتے ہیں، لیکن پھر اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کتنے پارلیمنٹ کے اس طرح ان کیمرہ اجلاس بلائے گئے، کتنے پھر سیکورٹی افسران تھے ان کو بلایا گیا، ان کی بریفنگس ان سے لی گئی، پھر ان کا نتیجہ کیا نکلا، پارلیمنٹ کی جو قراردادیں ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ یار جہاں پہ جو آئین ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، یہاں پہ جو آئین قوتوں کو مداخلت پہ پابندی لگاتا ہے سیاست میں، ان کا احترام نہیں ہوتا۔ اب تو آج تو بہرحال مجھے یہ عجیب ہی صورتحال لگی۔ بہرحال کچھ معاملات ہیں جیسا کہ امریکہ کو ایئر بیس دینے کا حوالہ، یہ جائز مطالبہ تھا پی ڈی ایم کا، ٹھیک ہے اس پہ بریفنگ لی جائے، لیکن بریفنگ پھر آپ اس سے عمران خان سے پوچھیں نا، عمران خان کو ٹف ٹائم دیں اس معاملے کے پہ، آپ بتائیں آ کے پارلیمنٹ کو کہ بھائی کیا آپ نے کیا ہے، امریکہ کو ایئر بیس دیے ہیں نہیں دیے ہیں، اگر انہوں نے مانگے ہیں نہیں مانگے ہیں۔ آپ وہ جو بائیڈن صاحب کو آپ فون کر رہے ہیں، وہ آپ کے فون، ایک تو عمران خان کے ساتھ یہ ایشو بڑا ہے، کبھی وہ مودی کو فون کرتے ہیں مس بیلنس دیتے ہیں، کبھی بائیڈن کو کرتے ہیں مس بیلنس دیتے ہیں، فون ان کی کوئی نہیں سنتا۔ تو بہرحال افغانستان کی صورتحال، سیکورٹی کی صورتحال، امریکی کی صورتحال، اس پہ ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ کے بلانے اور پھر سیکورٹی افسران کو بلا کر بریفنگ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور بہرحال باقی یہ جو عام چیزیں تھیں، یہ اچھی بات ہے کہ جو صحافیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اسد طور پہ ابھی حملہ ہوا اور پی ڈی ایم پھر ان کے پاس جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم نے الیکشن انتخابات کے حوالے سے جو حکومت جدید طرز کی ٹیکنالوجیکل ایک سسٹمک وے میں جو دھاندلی کرنے جا رہی ہے یا سوچے ہوئے ہے، اس کو مسترد کیا ہے۔ یہ زبردست بات ہے، کیونکہ یہ رات پیٹ پہ آرڈیننس جاری کرنا، اس پہ عمل درآمد کرنا، یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ انتخابات کے جو اصلاحات ہیں وہ اس کے لیے ایک تو میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ آپ نے اصلاحات لانی ہے، آپ نے معاملات بگاڑنے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے، لیکن پہلے آپ کو سسٹم لانا ہوگا، تجربہ نہیں کرنا ہوگا، لیبارٹری والا جو کام ہے یہ بند کرنا ہوگا۔ آپ کو سسٹم کو ایک دھارے میں لانا ہوگا، ایک ڈائریکشن میں لانا ہوگا کہ پارلیمنٹ کی ڈیموکریسی ہے تو پھر الیکشن میں مداخلت بند کرنی ہوگی، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا، آئین میں اگر آئین کے جو پیرامیٹرز ہیں، آئین میں دیے گئے دائرہ اختیار ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، تو پھر آئین شکنوں کو، ان کے معاونین کو، ان کے مددگاروں کو ان کا کلا کما کرنا ہوگا، ان کو سزائیں دینی ہوگی، ان کو سزاؤں سے بچانا نہیں ہوگا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ ختم کرنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو محدود کرنا ہوگا، اپنی جو ڈیوٹی ہے، کانسٹیٹیوشن کی ڈیوٹی ہے جو، اس تک محدود کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ جو تحریک انصاف اپنے تئیں، یعنی وہ خود جو سمجھ رہی ہے کہ ہم اس طرح کریں گے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں گے اور ای ووٹنگ کے ذریعے ہم ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائیں، انتخابات میں کامیاب ہو جائیں یا اتنی سیٹیں لے جائیں کہ حکومت بنا سکیں، تو یہ ان کا ایک دماغی وہ اختراع جو کہتے ہیں جس کو، وہ ہے، کیونکہ ان کی تو اب حالت ایسی ہے کہ وہ میرے خیال میں گلیوں میں نہیں جا سکیں گے ووٹ لینے کے۔ لیکن بہرحال آج کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں
ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جائیں استعفیٰ دیں، دوسری حکومت آئے، انتخابات کرائے جائیں، الیکشن کا مطالبہ بہرحال نہیں کیا گیا۔ قانونی کمیٹی ایک جو قائم کی گئی ہے جو حکومت کی پی ٹی آئی حکومت کے کرپشن کے معاملات کو میں سے عدالت، اب پتہ نہیں یہ ایجنڈا کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ امید کیسے لگا کے بیٹھے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں یہ عدالتیں ہیں یا نیب یا ایف آئی اے یا سرکاری یا ریاستی ادارے ہیں، ان کے خلاف یہ عدالتوں میں جائیں گے اور ریلیف لیں گے۔ مجھے نہیں لگتا احتجاجی اجلاسوں کا بھی اعلان کیا گیا، جلسوں کا یہ ہوں گے، سوات سے شروعات ہوں گے۔ بہرحال اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم کو اہمیت نہیں دی گئی۔ پی ٹی ایم میں ان کا یہ مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس پہ خام کا ہم نے مہلت دے دی ہے، بس اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان ایشوز پہ بات کریں۔ مریم نواز نے تو ان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ایشوز کو نان ایشوز قرار دیا ہے، یعنی یہ بس ٹھیک ہے 8 جماعتیں ہیں، اگر ان کے معاملات پھر طے ہو گئے تو پھر یا تو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف سے جو معاملات طے ہوئے تھے، شہباز شریف نے ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ان کو بتا دیا گیا ہے بھائی گرین سگنل آ گیا ہے، ابھی آپ اکٹھے ہو جائیں، پھر آگے ہو سکتا ہے کہ یہی پی ٹی ایم انتخابی اتحاد بھی بنوا لے، کیونکہ آج کی پی ٹی ایم میں وہ کھنکی ہی نہیں تھی، وہ جوش ولولہ وہ تھا ہی نہیں، ایسے وہ بس ماٹھا سا یہ سیکیورٹی جن اداروں کے خلاف آپ ایسے باتیں کر رہے تھے، اب ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم سے بات کریں، ان کیمرہ بریفنگ دیں، تو اس سے تو پھر شہباز شریف والا بیانیہ ہی لگتا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ اور شہباز شریف لگتا ہے مجھے، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے ٹیک اوور کر لیا ہے پی ڈی ایم پہ، پی ڈی ایم کو اپنے ایک اس میں سانچے میں سمو دیا ہے۔ اب مریم نواز کی جو انٹری ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب یہ تاثر دینے کے لیے ہو کہ دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ مریم نواز کو آؤٹ نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاحمتی جو جنگ تھی وہ جاری رہے گی، لیکن بہرحال پبلک تو ہوشیار بھی ہے، سمجھتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کو اس لیے رکھا گیا ہو کہ مکمل طور پہ یہ تاثر نہ جائے کہ اسٹیبلشمنٹ پورے پی ٹی ایم سے جو ہے وہ معاملات طے کر کے بیٹھی ہے شہباز شریف کی طرح۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جس طرح آج کل چپ ہیں اور نواز شریف صاحب جس طرح آج کل چپ ہیں، کسی کا نام نہیں لیتے، کسی کا جس طرح وہ جارحانہ انداز تھا وہ بھی نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی اسی لائن پہ آ جائیں۔ لائن تو خیر آج پی ڈی ایم نے کلیئر کر دی ہے کہ بھئی آپ پارلیمنٹ میں آئیں، ہمیں بتائیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے، یعنی یہ جو ملک کے اندر جو سیاسی مداخلت تھی، سیاست میں مداخلت تھی، اسٹیبلشمنٹ کی الیکشن میں مداخلت تھی، انتظامی معاملات میں مداخلت تھی، سلیکٹڈ کر بٹھایا گیا عوام کے سروں پہ، سیاسی جماعتوں کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، ملک کی معیشت تباہ کر دی گئی، ساری آئسولیشن کا شکار کر دیا گیا ملک کا، اس میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں وہ تمام معاملات زیر غور نہیں آئے، اور آئے زیر غور تو سیکیورٹی صورتحال افغانستان، امریکہ یہ ہو، اور پھر پارلیمنٹ، یہ تھوڑا عجیب سا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے مولانا صاحب کی سربراہی میں یہ اتحاد قائم ہے، تو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا اگلا وار کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت۔